नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। आज हम थोड़ा सा क़यामुल लैल की फजीलत के बारे में जानेंगे। कुरान मजीद में सूरह अल इसरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है, और रात को तहज्जुद अदा करो, ये जायद है आपके लिए। उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह सजदा में फरमाया, उनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं। ये मोमिनों की पहचान बताई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो रात में थोड़ा आराम करते हैं। और इसी तरह से फिर हमें इसके फ़वाइद में कुछ बताते हैं कि रात के वक्त कसरत की क़याम की तरफ तरग़ीब दिलाई गई है और इबादत की आदत इस तरह डालनी चाहिए जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। रात का क़याम अल्लाह ताला के शुक्रिया की उम्दा दलील है, क्योंकि इसमें नफ्स का मुजाहिदा है। नफ्स को उसकी नापसंदीदा चीज़ पर आमादा करना और जिससे उसको लज्जत मिलती है, इसके छोड़ने पर आमादा करना चाहिए। इसी के मुतालिक हदीस शरीफ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास रात को तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तुम दोनों तहज्जुद नहीं पढ़ते? इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बहुत खूब आदमी है, काश कि वो रात को नमाज भी पढ़ता होता। सालिम कहते हैं कि इसके बाद अब्दुल्ला रात को बहुत कम सोते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। क़यामुल लैल की फजीलत मजीद जिक्र फरमाई, इस पर आमादा किया गया और बतलाया कि ये कमाल के मरातिब में से है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मरातिब कमाल की तरफ किस कदर जल्द सबकत करने वाले थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत जिक्र की गई है इसमें, जिसके मुतालिक खुद सताई में मुब्तला होने का खतरा ना हो। इसकी तारीफ करना जायज़ है। अपने मुतालिक और दूसरे के मुतालिक खैर फलाह की तमन्ना करना और इस पर आमादा करना चाहिए। यानी इससे हमें ये पता चलता है, आजकल हमारी ताक़रातों का आगाज़ हो रहा है आखिर शब मुबारक का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से क़यामुल लैल करें। और रात की इबादत ऐसी है, दिन में तो फिर इंसान दुनिया में मशगूल होता है या कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है इंसान के अंदर कि वो दिखावा जो है ना चाहते हुए कर बैठता है, कभी बच्चों के सामने, कभी घर वालों के सामने, कभी दुनिया के किसी इंसान के सामने। तहज्जुद का वक्त वो है जब अल्लाह और उसका बंदा रूबरू होते हैं और वो किसी किस्म के दिखावे के बगैर अपने रब के साथ हम कलाम होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमान उम्मत को ये शर्फ बख्शा है दिन में 5 वक़्त अपने हुजूर हाज़िरी का और 5 वक़्त मेराज करवाई। जैसा कि एक हदीस शरीफ में आता है कि नमाज मोमिन की मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना 19वें पारे का वक़ौल लज़ीना का आगाज़ करेंगे। इससे पहले आपको मैं पारा 18 से कुछ अहम नुकात है बताना चाहूँगी। पहले तो ये कि नमाज रूह की खुशू खुजू है। अगर आपकी रूह में सुकून नहीं है, खुशू खुजू नहीं है, तो फिर नमाज ही नहीं होती। खुशू जन्नत को वाजिब करने वाला है। खुशू उसी वक्त आता है जब लग़वियात से बचे, अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बचे, क्योंकि अगर आप गुनाह करके नमाज की तरफ जा रहे हैं तो नमाज में खुशू नहीं आ सकता। आपका सारा ध्यान पिछले वाक़े की तरफ ही रहेगा। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं या गाली गलौज करके या किसी भी और इस किस्म की अमल के बाद आप नमाज के लिए खड़े हुए हैं, तो वो ही जहन में चीज़ें आएंगी, फिर अल्लाह की तरफ दिल नहीं लगता। गुनाह चाहे छोटे ही हों, लेकिन उनके बारे में भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। इंसान नेक काम करके तकब्बुर ना करे। क़यामत के दिन हमारे आमाल भी भूलेंगे।
امانت اور عہد کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ۔ نماز کا اجر خشوع کے مطابق ہی ملتا ہے، یعنی جتنا انسان کا خلوص شامل ہوتا ہے عبادت میں، اس کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں۔ زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ انسان ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے بہت دور جہنم میں جا گرتا ہے۔ عاجزی کی وجہ سے انسان کی شان اور مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمارا دین ہمارے حسب و نسب کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ پارہ 19 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو پڑھیں گے اس کے بارے میں حدیث شریف بیان کرتی جاؤں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے اور اس کے حفظ سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتا، یعنی انسان کی خوش قسمتی کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر وہ علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے کام کرنے کے طریقے معلوم ہوں گے جس سے وہ اپنی آخرت میں بہت بڑا نفع کما سکتا ہے۔ تو جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور صرف علم حاصل ہی نہیں کرتا، صرف ریسیو ہی نہیں کرتا بلکہ اسے دہراتا بھی ہے، عمل میں بھی لے کر آتا ہے اور اس کو یاد بھی کرتا ہے، یعنی حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف اس وقت رٹ لیا جائے بلکہ اس کو عمل کے وقت بھی یاد رکھا جائے، تو ایسا شخص ہی خوش قسمت ہے اور وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ حسن بن صالح کہتے ہیں، لوگ یقیناً اپنے دین میں اسی طرح اس علم کے محتاج ہوں گے جس طرح اپنی دنیا میں کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں دین کے معاملے میں ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے، علم کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلائے رکھے اور ایسا علم عطا کرے جس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں سمجھ جائیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے ہم آغاز کریں گے، جس میں بتایا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو جھٹلایا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق کا خوف اور نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اترے، ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ تم رسول کی اتباع کرو، اور یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا۔ یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور اسی وجہ سے وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ پارہ 19 مقول الذی سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع اور حرام کر دی گئی ہے، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور بہت اچھی آرام گاہوں میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہ رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اور جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوشبو شور کرتے، اور جیسے ہی وہ شور کرتے تو قرآن سنانا ان کے لیے مشکل کر دیتے۔ یہ بھی ہجران ہے۔ اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ ہجران کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثت فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جس طرح اے محمد تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا، یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے ہیں جو مجرم تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے۔ سورہ نام آیت نمبر 12 میں یہ مضمون درج ہو چکا ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان ان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینا ہے، اس کی آیات پر غور نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی اسے چھوڑ دینا۔ ہم ویسے تو منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کو پکڑ رکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو تھامے ہوئے ہیں، لیکن اس کی آیات پر عمل نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کی کسی ایک آیت پر عمل کرنا اور ایک پر نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے حکموں کو پیچھے پھینک کر اپنے نفس کو حاوی کر دینا بھی اسے چھوڑ دینا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کے مطابق دنیا کو پریفر کرنا، دنیا کی زندگی اور دنیا والوں کو ترجیح دینا بھی اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے پہلے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، جیسے کہ الحمدللہ آپ سبھی اب تجوید سیکھ رہے ہیں، اور ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے ہی تجوید سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا یہ پہلا حق جو ہے، جیسا کہ اس کا نزول ہوا، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لے کر آئیں
تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توحید و تفسیر بتا دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ کے طرف کوئی سوال اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا، اور اسی لیے ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا علم ادھورا ہے۔ ایک بات ایک آیت میں اگر ذکر آ جاتی ہے تو وہ مختصراً بیان ہوتی ہے، اسی کی تفسیر ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض و شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے، اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر رکھا ہے۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس، اور قوم عاد اور سمود اور کنویں والے۔ رس کے معنی کنواں ہے، واصحاب الرس کنویں والے ہیں۔ اس کے تعین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر تو ہیں، وہاں سے گزرتے بھی ہیں، جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا۔ اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے اور جلد ہو جان لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو ان مشرکین اور غیر اللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراہ کون تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در بدر اپنی جنبیں جھکانے والے، اپنی گردنیں جھکانے والے۔ ان آیات کو پڑھ کے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں بھی تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کو بھی رد کیا گیا تھا، اور ان کو پہلے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نصیحت فرما دی۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم دین کے کام پر جب لگیں، دین کی تبلیغ پر لگیں، اللہ کے حکموں کو اس کی مخلوق تک پہنچانے لگیں، تو پہلے سے اپنے سینے کو کشادہ کر لیں، اپنے اندر تحمل مزاجی اور صبر لے آئیں، کیونکہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا بہت ساری دشواریوں کا، بہت سارے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد مانگنی ہے، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے، اور سنت کی اتباع کرنے کی سچے دل سے نیت اور پختہ ارادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی ہی عطا فرماتے ہیں، اور حق کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم کرتے ہیں، باطل جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایسے لوگوں کو جو سمجھ نہیں رکھتے، جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہوئے سننے سے اپنے آپ کو انسنا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانور بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس
اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں، اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا۔ یہ پانی کی مثال کتنی ہی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی قرآن کریم کو کہا گیا ہے، بعض نے صرفنا میں ہا کو جو ہے مرجع بارش قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں۔ بارش ہی وہ چیز ہے، وہ پانی ہے جس سے کھیت کھلیان سب ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور مویشی بھی کھاتے پیتے ہیں، اور انہی سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں۔ اور جو پانی آسمان سے برستا ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ بھی تو رب کی اتنی بڑی قدرت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اگر بارش رک جاتی ہے تو ہر طرف قحط پڑ جاتا ہے۔ زمین میں پانی کی کمی جو ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی دنیا سے مخلوق کا ختم ہونا۔ جب ظاہری بات ہے کھیت کھلیان پانی کے ساتھ ہی اگیں گے، مال مویشی بھی اسی سے پلتے پھولتے ہیں، کھیت کھلیان وغیرہ ہر چیز جو ہے، انسان کا زندگی کا دار و مدار یعنی کہ پانی پر ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں واضح طور پر ایک دلیل دے رہے ہیں۔ کبھی ہم نے آج تک اس کو غور کیا ہے کہ ہم پانی کو کتنا ضائع کرتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہر قسم کی ہماری بیماری سے تقویت دیتی ہے، ہمارے ہر قسم کی جراثیم کو، ہر قسم سے جتنی بھی بری ہمارے کپڑے میلے ہوں یا جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، ان سب کو شفا یابی بخشنے کے لیے پانی کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں کی قدردان بنا دے، اور اس کی ہر ہر نعمت کو جو اس نے دنیا میں ہمیں عطا کی ہے اس کا اس طریقے سے استعمال کرے کہ وہ ہر چیز کو ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے استعمال کریں، اور اس کے ڈر کے ساتھ ڈر ڈر کے استعمال کریں، تاکہ جب وہ ہم سے حساب کتاب لے، نعمتوں کا تو ہم پر آسان ہو جائے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ بذریعہ قرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، جس طرح قرآن میں تلقین کی گئی ہے، نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، اس طریقے کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے وہ سمندر ملائے جو دو تھے، یہ بہت لذیذ و شیریں ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے، ایک بہت کڑوا اور ایک بہت شیریں ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پانی یعنی منی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے۔ سبحان اللہ! دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رشتے ناتے ہمارے یہ کیسے بڑے، کبھی ہم نے ذہن میں سوچا ہے کہ جو ہمارے رشتے ناتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ماں باپ، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے؟ یہ سارے رشتے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، یعنی شادی کے بعد جو ہے میاں بیوی کے رشتے، ان کی طرف سے ہونے والے سسرالی رشتے، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنا واضح طور پہ، پھر ہم شروع کی جو صورتیں ہیں اس میں ہم جو ہماری رضائی رشتہ داریاں ہیں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کون بتاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کتاب ہی تو ہے جو ہمیں ان تمام رشتے ناتوں کو، اور پھر خوبصورت سب سے اعمال میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف سے راہ پکڑے وہ اسے مان لے، یعنی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ اس زندہ اللہ پر توکل کیجئے جو مرے گا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہٰذا کسی باخبر سے اس کی کوئی شان پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو وہ ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ، سورج اور روشن بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ سبحان اللہ، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مدار کے ذریعے قائم کیے ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے، اور وہ سب سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، آسمان سب اپنے اپنے دار و مدار پر قائم ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز دیکھ کے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ انسان کو بھی کسی مقصد کے تحت ہی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے جو جہان الاسم رب نے ہمیں بتا دیا تھا، اور دنیا میں بھی الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک کہنا، اس کی تسبیح بیان کرنا۔ اگر انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو کیا وہ کامیاب ہے؟ پھر اس کے لیے ناکامی ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی، وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب چاہے لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہی آیات مبارکہ کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ بہت نرمی سے آگے سے کہہ دیتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ جہالت سے نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ جہالت سے برتتا ہے تو اہل ایمان کا، مسلمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ آگے سے جواب دیتا ہے سلام علیکم، یعنی اس پر سلامتی بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے سلام۔ والذین یبیتون لربہم، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام اور رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دوڑتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے بھی انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و اطاعت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر بھی فرمایا ہے سورہ مومنون میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ کے دیتے ہیں جو کچھ بھی اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ حدیث شریف میں آیات کی تفسیر یوں بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیات کے بارے میں پوچھا، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیامت کرنے کی بری جگہ ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی بخیلی ہی، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے،
اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی کام وہ کرے گا وہ 2 گنا سزا پائے گا۔ یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، مگر جس نے توبہ کی، ساتھ ہی توبہ کا دروازہ کھول دیا رب العالمین نے کہ خطا سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، لیکن الحمدللہ ہر جگہ پہ ساتھ ہی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، یعنی جو پیچھے برے عمل ہو رہے تھے، گناہ کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس سے توبہ بھی کی اور پھر نیک عمل شروع کر دیے، وہی عمل دہرائے نہیں کبھی زندگی میں، اور پھر ساتھ انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ ان کی اچھائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لوگوں اور بےہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، یعنی جب کسی کی برائی دیکھتے ہیں تو اس کی ٹوپ میں بھی نہیں لگتے اور اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہوتے، بلکہ بڑے پروکار طریقے سے وہاں سے اپنی آنکھیں کترا کے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ بھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جب والدین کی اور معاشرے میں لوگوں کی یہ دعا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر اولادوں میں بھی نیک صالح اولادیں، اور اسی طرح پشتوں میں بھی نیک صالح پیدا ہوا کرتے ہیں، متقین پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ انہیں فرما بردار بنا دے اور ہمارا بھی اطاعت گزار بنا، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ایسا اچھا نمونہ خیر کا کر دے کہ وہ ہماری اقتداء کریں۔ یہ والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں بھی مقبول ہوتی ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء بھی نکال دیے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ بھی ان کی اولاد سے پیدا کیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے درجے دیے جائیں گے، اور ان کو یہ جزا دی جائے گی، وہاں پر ان کا دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہشت بہت اچھا مستقر یعنی رہنے کا ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہاری دعا و التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا وہ عذاب تمہیں عنقریب لازم ہوگا۔ اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں ان کو ملی تھی، اور آخرت میں جہنم کی دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہمارا پارہ بھی ربع مکمل ہوتا ہے اور سورہ فرقان ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔